बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ बेफ्तार काज़मी और ट्रंप गुस्से में पागल है, बौखला गए हैं, सख्त बातें कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए जाने वाले बिल ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। अब ट्रंप क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं? एक तो वो ये धमकी दे रहे हैं कि उन्हें जंग से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, वो ईरान के अंदर एक खुफिया ऑपरेशन का इशारा भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान के बाद अमेरिका की आंख क्यूबा पर है। क्यूबा पर नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेबनान इसराइल जंगबंदी के बावजूद फ़ज़ाई हमले जारी है। कई और अफराद की शहादत हुई है। यूक्रेन और रूस सुलह की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी अवान में इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के बिल की हमायत बढ़ गई है। और गिलगित बल्तिस्तान में आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज़ा, तो पारा बहुत हाई है। पिंकी केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और तो जब से ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस में एक करारदाद मंजूर हुई है और उस करारदाद के मुताबिक अब वो कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान के खिलाफ कोई भी एकतरफा फौजी कार्रवाई या फ़िज़ाई हमला नहीं कर सकेंगे। ट्रंप मायूस है, फ्रस्ट्रेट है और गुस्से में भी है। हालांकि अभी बिल मुकम्मल तौर पर नाफजुल अमल नहीं हुआ। ट्रंप के पास वक्त है कि वो अब भी खुद फैसले कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस बिल को सेनेट से भी पास होना है। और अगर ये पास हो भी जाता है तो अमेरिका का कानून दुनिया के कवानीन से अलग है। अमेरिकी सदर इस बिल को वीटो कर सकता है, यानी कांग्रेस और सेनेट की सारी मेहनत को पानी में मिला सकता है। तो ट्रंप के पास अब भी लाइसेंस टू किल हथियार है। लेकिन अमेरिका में ये रवायत रही है कि अगर कांग्रेस या सेनेट किसी बिल को अप्रूव कर दे तो प्रेसिडेंट उसे स्ट्राइक डाउन या वीटो नहीं करता। तो अब ट्रंप ने और रास्ते निकाल लिए हैं। ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका पर कोई हमला कर देता है या अमेरिकी अफवाज पर हमला करता है तो फिर जंग के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। तो उनके पास ये जवाब मौजूद है। वाइट हाउस की तरफ से वैसे भी ऐलान किया गया कि वो इस फैसले को नहीं मानते, इस करारदाद को वो गैर आईनी समझते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर के लिए सबसे बड़ा धचका है वो उनकी अपनी जमात के 4 लोगों का उनके खिलाफ वोट देना। तो इस बात से ट्रंप बड़े मायूस है। दूसरे, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तरफ इशारा किया है कि जंग के बगैर भी वो ईरान का अफजूदा यूरेनियम हथियार सकते हैं। तो उनके जेहन में कोई आइडिया मौजूद है। तो मेरा गुमान ये है कि वो शायद किसी खुफिया ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि कोई स्पेशल टीम उस जगह उतारी है जहां अफजूदा यूरेनियम मौजूद है और वहां से वो लिया जा सकता है। जिस तरह का ऑपरेशन उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के लिए किया था, शायद इसी किस्म का कोई ऑपरेशन उनका प्लान बी, सी या डी प्लान है। तो जंग के हवाले से अब एक बात तो बड़ी वाजिया हो गई है कि ट्रंप खुद भी जंग नहीं चाहते। कल वो अपने मुशीरान को बता रहे थे कि उन्होंने अब जंग न करने का फैसला किया है। बुनियादी तौर पर ये जो हफ्ता है ये ट्रंप सुलह जुई पर लगाना चाहते थे, लेकिन अचानक जो करारदाद पेश हुई है, वैसे तो एक लिहाज से ट्रंप को इसका फ़ायदा ही हो गया कि ट्रंप खुद भी जंग नहीं चाहता और अब कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वो जंग कर नहीं सकता। तो उसके लिए बेहतर ये कि वो कम अज़ कम ईरान पर दबाव के लिए दीगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जो है रूस और यूक्रेन की सुलह कराने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और रूस भी इसमें मान गया है। और यूक्रेन ने बाकायदा ख़त लिखा है रूस के सदर को कि सुलह कर लेते हैं। और ट्रंप का कहना ये कि रूस के सदर प्यूटन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अगर मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि लेबनान और इसराइल में भी सीज़ फायर होने जा रहा है। तो वो बुनियादी तौर पर अपने आसपास के लोगों से अमन की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि उनका ईरान के साथ मुआहदा भी हुआ नहीं है और वो जल्द होने की तवक्को भी नहीं है, गो कि ट्रंप उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि मुआहदा जल्द हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से अब जो इशारे आ रहे हैं वो ये कि जो मुसवदा अब दोबारा तैयार हुआ है वो भी काबिल कबूल नहीं है। ईरान को भी उसके ऊपर एतराज़ है और ईरान समझता है कि ट्रंप अपनी मर्ज़ी की शराइत मनवाना चाहते हैं और ईरान की एक भी नहीं मान रहे। बाज़ राय कह रहे हैं कि नहीं, बात जो है मुंजमद असासों के ऊपर फंसी हुई है और इसकी मुखालफत हो रही है अमेरिका के अंदर। जो ट्रंप के करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान को मुंजमद असासों की बहाली की इजाज़त नहीं देना चाहिए। अगर ईरान को 12 अरब डॉलर जो फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाने का इम्कान है वो मिल जाते हैं तो उनकी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक जोरी हथियारों वाला मामला है
اس پر امریکہ کو یقین ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایرانی یہ آفر کر رہے تھے کہ یہ افزودہ یورینیم وہ یا تو روس کے حوالے کر دیں گے یا چین کے حوالے کر دیں گے، لیکن ٹرمپ کہہ رہے کہ اسے ہمارے حوالے کرو، تو اس سے پہلے انہیں وہ افزودہ یورینیم بھی تلاش کرنا ہے۔ اب سوال یہ کہ افزودہ یورینیم ہے کہاں؟ دوسری طرف ابھی تک امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہیں کی، لیکن ایرانی جہاز وہاں سے آسانی سے گزر رہے ہیں، تیل آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ اور آج 5 جون ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عید سے پہلے یہ خبریں بھی امریکی میڈیا میں آئی تھی کہ 5 جون کو امریکہ اور ایران دوبارہ پاکستان میں اکٹھے ہوں گے اور معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایران اور امریکہ کا معاملہ اب آہستہ آہستہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور یہ معاہدہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ابھی وقت لگے گا اور کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ اس معاملے میں برابری پر ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تاثر دونوں دے رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اب امریکہ کوئی رعایت نہیں دے گا اور ایران معاہدہ نہیں کرے گا، اس کے باوجود دونوں میں بات چیت چلتی رہے گی اور ٹائم پاس ہوتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میچ ڈرا ہو گیا ہے۔ اگر ایران اپنے مجمد اثاثے بحال کرانے میں ناکام ہو جاتا ہے اور جنگ کے اخراجات لینے میں ناکام ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی کامیابی نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ اگر معاہدہ کرنے میں ناکام ہوتا تو یہ اس کی بھی ناکامی ہے، اس کی بھی کامیابی نہیں ہے۔ تو سٹیٹس کو ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ صورتحال میں ابھی جمود طاری ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ، جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو ان کو پاکستان پسند ہے، تو روس کے صدر پیوٹن کو بھی پاکستان پسند ہے، وہ بھی پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ماسکو میں بھارتی صحافی نے روس کے پریزیڈنٹ سے کہا کہ پاکستان تو چین کے زیر اثر ہے، لیکن پیوٹن نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، طاقتور ملک ہے اور ایک بڑا ملک ہے، تو اس کے سارے ممالک کے ساتھ برابری کے تعلقات ہیں۔ تو بھارتی صحافی شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہو کہ پیوٹن کو بات کریں گے ایسی جس کو وہ ہیڈ لائن کے طور پر نمایاں کر کے شائع کریں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو پیوٹن بھی حافظ کا مرید ہو چکا ہے۔ دوسرے امریکہ میں اسرائیل کو مختلف ہتھیاروں کی سپلائی پر جزوی پابندی عائد کرنے کا ایک بل، جسے بلاک دی بم ایکٹ کہتے ہیں، اس کو اب بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بل پچھلے سال 2025 میں کانگریس وومن ڈیلیا ریمز نے صرف 21 حامیوں کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اب اس کی حمایت کرنے والے افراد کی تعداد یا ممبران کی تعداد بڑھ کر 73 ہو چکی ہے۔ اس بل کا مقصد اسرائیل گائیڈڈ سسٹم اور 155 mm توپ خانے کے گولے، جنہیں بنکر بسٹر کہتے ہیں، ان کی اسرائیل کو فراہمی روکنا ہے، کیونکہ یہ بنکر بسٹر بہت ہی خطرناک قسم کے بام ہوتے ہیں۔ غزہ اور لبنان میں یہ بام استعمال ہو چکے ہیں۔ تو اب امریکہ کی پارلیمنٹ میں یہ دوسرا موقع ہے۔ پہلے قرارداد پیش ہوئی ٹرمپ کے خلاف اور اس میں ریپبلکن ڈیموکریٹ کے ساتھ چلے گئے، اور اب یہ جو بل ہے اس میں بھی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کی بڑی تعداد ایک ساتھ کھڑی ہے۔ تو امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور اسرائیل اسی بات پر تل ملا رہا ہے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مشکل میں گرفتار ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ٹرمپ کی ایک نہیں چل رہی اور نیتن یاہو اس کی ایک نہیں مان رہا۔ اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری ہیں، اور اسرائیلی فوج نے جمعرات کو جنوبی لبنان پر بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کے مورچے پر مارٹر گولے گرے ہیں، جہاں پر امن فوج کا ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 8 زخمی ہوئے ہیں، جاں بحق ہونے والے بچے بھی شامل ہیں۔ حالانکہ ایک روز قبل ہی امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان جنگ بندی پر آمادہ ہوئے تھے، اور اس آمادگی کا ایک نتیجہ یہ نکلا تھا کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گر گئیں، اور برینٹ آئل کی قیمت جو $98 پر چلی گئی تھی وہ واپس $94 پر آ گئی، اور امریکی تیل جو ہے وہ $92.78 کی سطح پر چلا گیا تھا۔ لیکن اب صورتحال دوبارہ خراب ہو رہی ہے اور تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس اور دیگر ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سندھ پولیس نے مان لیا کہ کوکین کوئن پنکی کی گرفتاری لاہور سے ہوئی ہے،
اور دوسرا یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ اس کیس میں کسی بھی ہائی پروفائل شخصیت کو نہ تو ایکسپوز کیا جائے گا، نہ انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ دو چار لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کیس کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں چونکہ منشیات بیچنا، خریدنا، استعمال کرنا جرم نہیں سمجھا جاتا، اسے کاروبار سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس میں کسی بڑے آدمی کی اولاد ماری جائے تو پھر یہ جرم ہے، ورنہ یہ دھندا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ اور تو پنکی کیس میں جس طرح نام سامنے آئے تھے اور پولیس یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ بہت ہی بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے، پنکی سے بڑی منشیات کی کوئی ڈیلر نہیں ہے اور اس نیٹ ورک میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں اور اس کو بڑے بڑے لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ خود پنکی نے دو چار بڑے لوگوں کے نام بھی لیے، لیکن نزلہ گرا ہے یا گردن کٹی ہے تو دو عام سے پولیس اہلکاروں کی، اور الزام یہ کہ ان کا پنکی سے رابطہ تھا، پنکی ان کی وجہ سے اتنا بڑا کاروبار چلاتی تھی۔ یعنی دو پولیس اہلکار اتنے طاقتور تھے کہ پورے پاکستان میں وہ پنکی کو سپورٹ کر رہے تھے، باقی سب لوگ ایماندار ہیں، نہ ان پر کوئی کیس چلے گا، نہ کوئی گرفتاری ہوگی۔ تو جو دو پولیس اہلکار، ان میں کانسٹیبل ہے اور ایک اے ایس آئی شامل ہے۔ تو پولیس ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جب پنکی کا کوئی رائڈر گرفتار ہوا تو اس کے بعد جن لوگوں نے اس رائڈر کو گرفتار کیا تھا ان کو لگا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی چڑیا آ گئی، تو دونوں کا تعلق پنکی کے ساتھ قائم ہو گیا اور پھر یہ پنکی کے دھندے میں شامل ہو گئے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے وہ صدر زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ تو پولیس کو یہ ماننا پڑا کہ پنکی کراچی سے نہیں، لاہور سے گرفتار ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے ایک نائجیرین ہینڈلر اور 13 سپلائی والے رائڈر کو گرفتار کیا گیا۔ پنکی کی ایک کوکین کی فیکٹری ہے جو کہ لاہور میں ہے اور اس کو وہیں سے گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو پولیس نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بریفنگ میں بتایا کہ انمول اور پنکی کا نائجیریا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو اس کا جو نائجیرین ہینڈلر تھا وہ لاہور میں ہی مقیم تھا، وہیں سے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اپوزیشن نے کہا کہ نام بتائیں، تو سندھ پولیس نے نام بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کسی بھی اہم شخصیت کا وہ نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے کہا کہ کسی کا نام لینا بھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی تفتیش جاری ہے۔ تو پولیس نے سب کچھ کر لیا، لوگ پکڑ لیے، منشیات برآمد کر لی، ہینڈلر پکڑ لیے اور وہ ایزی لوڈ والے پکڑ لیے، لیکن ابھی تک پولیس کسی بڑے آدمی کو نہ گرفتار کر سکی ہے، نہ اس کا نام سامنے لا سکی ہے۔ تو اب سندھ حکومت نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ سندھ کے اندر نارکوٹکس فورس بنائی جائے گی جو پولیس کے ساتھ مل کر منشیات کے خلاف کام کرے گی۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا نا، جب بڑے آدمی کے اوپر کو ہاتھ پڑتا ہے یا اس کے اپنے گھر میں آگ لگتی ہے، اس کے اپنے بچے منشیات کے استعمال سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ منشیات جو ہے وہ ایک جرم ہے اور اس کے لیے نارکوٹکس کا محکمہ بنانا چاہیے۔ اور یہ دنیا جانتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے کراچی منشیات کا کتنا بڑا ہب ہے، لیکن پہلی مرتبہ سندھ حکومت نے نارکوٹکس کا محکمہ بنانے کا سوچا ہے، کیونکہ فریال تالپور صاحبہ کا یہ حکم ہے کہ ان کی پارٹی کے دو لوگوں نے منشیات کے بعد بہت سفر کیا، تو اس لیے اب سندھ حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے اور اس میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ خاص کر ایک خاتون کو پولیس کی اب تک تلاش ہے، اور میرے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ جو دو ممبران ہیں پیپل پارٹی کے بڑے ہائی پروفائل، جن کے بچے منشیات کے استعمال سے جاں بحق ہیں، وہ منشیات دراصل کسی خاتون سے خریدی جاتی تھی یا وہ سپلائی کرتی تھی۔ تو اس کے بعد اب تک سندھ میں کوئی آدھی درجن خواتین منشیات بیچتی ہوئی پکڑی گئی ہیں اور باقاعدہ ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ خاتون نہیں پکڑی گئی جن کی منشیات کے استعمال سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو پنکی کو اسی قسم کا ایک کردار بنا کر پیش کیا گیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پنکی کے معاملے میں صورتحال کافی حد تک تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اگلی خبر عدلیہ کے حوالے سے ہے اور دو بڑے اہم فیصلے ہیں جن کے بعد لگتا ہے یہ کہ عدلیہ کا وقار کسی حد تک بحال ہو رہا ہے، اور پچھلے دنوں جو عدلیہ کے بارے میں تاثر دیا جا رہا تھا، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ کسی حد تک نیوٹرل ہوا ہے، کم ہوا ہے۔
پاکستان کی عدلیہ نے بتایا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر نہ سیاست کی جا سکتی ہے نہ منافقت کی جا سکتی ہے. خاص کر خواتین کے معاملے میں ریاست کا ایک بڑا ہی واضح موقف نظر آتا ہے. ریاست، حکومتیں، حکومتی ادارے سب اس معاملے میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو نظر آتے ہیں، اور وہ معاملہ خواتین کا ہے. پاکستان میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ریپ ہوتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. تو اب ریاست کا ایک بڑا واضح موڈ ہے کہ ان کو یا تو جہنم حاصل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کے کیسز جو ہے وہ انجام تک پہنچائے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود واقعات کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی. لاہور میں حال ہی میں ایک بچی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. مالکہ نے زیادتی کی اور بچی کا حمل ضائع کرانے کی کوشش میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کیس کو پنجاب حکومت نے بہت ہائی پروفائل کیس ڈکلیئر کر دیا ہے. وہ ملزمان بڑے با اثر ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کیس اپنے حتمی انجام کو پہنچے گا، ملزمان پکڑے جائیں گے اور سزا بھی پائیں گے. جن فیصلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ دو بڑے فیصلے ہیں پاکستان کی عدلیہ نے حال ہی میں کیے ہیں. ان میں ایک کیس نور مقدم قتل کیس ہے. سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست خارج کرتے ہوئے اس کی سزائے موت برقرار رکھی ہے. تو یہ بڑا ہی اہم فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ کے بعد اب آگے صرف صدر کے پاس اپیل کی جا سکتی ہے، اور صدر مملکت اگر یہ اپیل ریجیکٹ کر دے تو ملزم کو پھانسی کی سزا لازمی ہے. تو مقتولہ نور مقدم کا کیس جو ہے جس نے پاکستان کی پورے عوام کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس کیس کی ویڈیوز موجود ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ایک ذہنی مریض شخص نے، جو کہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل فیملی کا، طاقتور فیملی کا بچہ تھا، اس نے کس طرح نور مقدم کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اسے جان سے مار دیا. گو کہ اس کے وکلا نے عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو مجرم ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ شیزوفرینیا کا مریض ہے، لیکن عدالت نے وکیل کا یہ استدلال تسلیم نہیں کیا. دوسرا موٹر وے گینگ ریپ کیس ہے جس میں دو مجرموں عابد ملی اور شفقت بگا کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا یہ بڑا ہی شاندار قسم کا فیصلہ ہے. یہ بھی پاکستانی تاریخ کا ایک بڑا اہم کیس ہے. اسے موٹر وے گینگ ریپ کیس کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے کوئی خاتون اپنے بچے کے ساتھ لاہور رنگ روڈ سے موٹر وے پر چڑھی تھی، جس کے بعد گاڑی خراب ہوئی یا کوئی اور معاملہ تھا. دو ملزمان نے اس خاتون سے زیادتی کی. یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور ملزمان کا جو سراغ ہے وہ فرینزک ٹیسٹ کے ذریعے ملا تھا، اور پاکستان میں بلکہ پنجاب میں شہباز شریف نے فرینزک لیب قائم کی، جس کے بعد زیادتی کے کیس کے ملزمان تک پہنچنا بڑا آسان ہوا. تو یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. اس کیس کے دونوں ملزمان کو جو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا تھا وہ برقرار رکھا گیا. تو عدالتیں یہ بھی کر سکتی تھی کہ ان کو معاف کر دیتی یا کیس دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا، لیکن دونوں فیصلوں نے عدلیہ کی ساکھ کو بڑی حد تک بہتر کیا ہے، اور پاکستان کی عدلیہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس قسم کے معاملات پر بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو میں تو ان کو بڑے شاندار فیصلے سمجھتا ہوں. اور دنیا کی امیر ترین شخصیت ایلن مسک، جو پاکستان کا نام لیتے ہوئے منہ ٹیڑھا میڑھا کر لیتا ہے، اور جو پہلے ٹویٹر تھا اور اب ایکس کا مالک ہے، وہ بھی ان فیصلوں کو لے کے پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. تو پاکستان کی ویسے دنیا ہی تعریف کر رہی ہے. اب پاکستان چونکہ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہو چکا ہے جن میں ہونے والی ہر بات کا دنیا نوٹس لیتی ہے اور پاکستان کے ہر فیصلے کو اور ہر کام کو غور سے دیکھتی ہے. اب پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس کی خبر جو ہے وہ دنیا میں وہ خبر ہی نہیں ہوتی. تو یہ دو خبروں نے ایلن مسک کو بھی پاکستان کے عدالتی نظام کی تعریف کرنے پہ مجبور کر دیا. تو تھوڑی سی ہیوی خبر ہو گئی. ایک لائٹ خبر آپ کو سنا دیتے ہیں کہ بجلی کے بل کی قیمت کم کی پھر بڑھائی. یہ صرف پاکستانی جائز قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں. نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت پہلے بجلی ₹1.98 فی یونٹ سستی کی، اور بتایا کہ اپریل کے فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں یہ بجلی سستی کی جا رہی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق
साल 2026 की पहली छमाही एडजस्टमेंट के तहत ये बिजली सस्ती की जा रही है और सार्फिन को 67 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। तो लोग बड़े खुश हुए कि चलो कुछ ना कुछ तो रिलीफ आया, 2 रुपए ही सही। ये जो रिलीफ दिया जा रहा है इनका इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिलों पर होगा, जिसके तहत 3 माह तक जो भी आपको बिजली के बिल आएंगे उनमें 1 रुपया 98 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी। और इसका इतलाक पूरे मुल्क में होगा, लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा। लेकिन साथ ही ये खबर आई कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हो गई है और ये भी अप्रैल 2026 का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है और कीमत 1 रुपया 19 पैसे बढ़ाई गई है, जिसका मतलब है कि बिजली चंद पैसे सस्ती की गई है, क्योंकि पहले बिजली कम की फिर बढ़ाई और दोनों का इतलाक जो है वो रवां माह जून के बिलों में किया जाएगा। तो ज़्यादा खुश ना हो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर इदारे का तरीक़ेकार ये हो गया है कि वो पहले चीज़ें महंगी करते हैं और फिर थोड़ी सस्ती करके दाद लेने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, जहाँ पर सियासी पारा बहुत हाई है और गालिबन आज ये इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह के इल्ज़ामात सियासी जमातों ने एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, खासकर इत्तेहादी जमातों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के ऊपर बड़े सख्त वार किए हैं। और इस कैंपेन में हमें बहुत ही जो बुनियादी चीज़ें नज़र आई वो ये कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को बेच रही है और मुस्लिम लीग नून लाहौर को बेच रही है। मुस्लिम लीग नून लाहौर को मॉडल बनाकर पेश कर रही है और जीबी के अवाम को बता रही है कि अगर लाहौर जैसा माहौल चाहिए, इस जैसी गवर्नेंस चाहिए, इस जैसी खूबसूरती चाहिए तो हमें वोट दें। और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से लाहौर खूबसूरत हुआ है। तीसरी जमात है तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान को बेचने की कोशिश कर रही है लेकिन भाव सही नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान की जो दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी, JUI वगैरह, वो इस इलेक्शन में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की इत्तेहादी है, लेकिन इलेक्शन में एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ के तौर पर सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून ने कम अज़ कम एक बात का ख्याल रखा है कि जो उसकी टॉप लीडरशिप है वो पीपल्स पार्टी को बैश नहीं कर रही, जबकि पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो नून लीग को ठीक ठाक बैश कर रही है। बिलावल भुट्टो खुद कैंपेन चला रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जो कि एक ज़माने में उन्होंने अपना लेवल बड़ा हाई कर लिया था जब वज़ीर ख़ारजा थे, और उसके बाद जब वो मई की जंग के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने गए तो वो काफ़ी हैवी वेट किस्म के पॉलिटिशियन लग रहे थे। लेकिन इंतखाबात में उन्होंने अपनी डिसेंसी लूज़ कर दी है और लगता यूँ है कि वो डेस्परेट हैं गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीतने के लिए, हालांकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वैसे भी मरकज़ में भी इत्तेहादी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी इत्तेहादी हैं, लेकिन हमारे यहाँ सियासत इसी का नाम है। तो ये दोनों जमातें कितना भी लड़ लें लेकिन ये है इत्तेहादी। और इलेक्शन के बाद 10 जून को बजट आ रहा है तो ये दोनों जमातें फिर पार्लियामेंट के अंदर भी एक साथ बैठी होंगी, डिबेट भी कर रही होंगी। तो यही जमहूरियत है, यही सियासत है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है वो इस इलेक्शन में बयानबाजी करके दरअसल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। दोनों जमातें एक दूसरे के वीक पॉइंट जानती हैं, उन्हीं को हाईलाइट कर रही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मामलात कारकर्दगी से रिलेटेड है, ज़ाती दुश्मनी किसी की नहीं है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसके लिए एक लेसन भी है। वो हर बात को ज़ातियात पर ले जाते हैं और सियासत को ज़ाती दुश्मनी के लेवल पर ले जाते हैं। देखिए, आपने लोगों को कन्विंस करना है तो कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई बयानिया ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर जमहूरियत का असूल ये कि उसको मानकर आगे बढ़े। यही जमहूरियत और सियासत का हुस्न है। तहरीक इंसाफ अगर इस तरह की सियासत करे तो मेरा ख्याल है मुल्क की सियासत में उनके लिए बड़ी गुंजाइश है। वैसे तो मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाना चाहिए था, मगर वो चूँकि बड़े कदावर लीडर हैं और उनके दिल में पाकिस्तान का बड़ा दर्द है, तो उन्होंने इस मौके पर पीछे रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि इन द एंड मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो दरअसल नवाज शरीफ का वोट बैंक है। और नवाज शरीफ साहब भी ये समझते हैं कि अगर वो खड़े हो जाएंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे, कन्विंस होंगे
لیکن اس پولیٹیکل کمپین سے ان کی اپنی طبیعت خراب ہوئی ہے، انہیں یہ پولیٹیکل کمپین مہنگی پڑی ہے اور اب انہیں طبی معائنے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا ہے۔ جنیوا جہاں ان کا مشکل علاج ہوتا ہے، آپریشن بھی ہوا ہے، تو چیک اپ کے لیے وہ پہلے وہاں گئے ہیں، اس کے بعد وہ لندن جائیں گے، چند روز آرام کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ووٹر سپورٹر کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ میاں صاحب کی جو صحت ہے وہ ان کو اب اس طرح کی میدانی سیاست کی، انتخابی سیاست کی اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا سرو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب کی رہائی کرانے میں ناکام ہے، اور ان کا دعویٰ یہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی 7 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں۔ آج کل تحریک انصاف کے بہت سے لوگ یوٹیوب پر ویلاگس کرتے ہیں، تو قاسم سوری جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہے، پہلے امریکہ میں ٹیکسی چلا رہے تھے، لیکن شاید دھندا ٹھیک سے نہیں چلا، تو کسی یوٹیوبر نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کام میں کیا رکھا ہے، یوٹیوب پہ بیٹھو اور جھوٹ بولو، اور بڑے لوگ آپ کو فالو کرنے کے لیے۔ تو اب وہ یوٹیوبر بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں اور ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی پچھلے 7 ماہ سے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظلم پہلے کبھی کسی قیدی کے ساتھ نہیں ہوا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، اور وہ بے گناہ اور بے قصور بند ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان بے گناہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، ان کے اوپر باقاعدہ کیسز ہیں۔ سب سے بڑا کیس تو توشہ خانہ کا ہے، سائفر کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، ان کی اہلیہ پر بھی الزامات ہیں، اور وہی عدالتیں جن کے بارے میں تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ بالکل درست فیصلے کرتی ہیں، تو اب انہی عدالتوں میں عمران خان کا کیس ہے، اور انہی کے فیصلوں کی وجہ سے عمران خان صاحب اندر ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسرا، انہی کے ویلاگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی کہا گیا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل کیانی مل کر آئے ہیں، اور اب بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے جو ڈیل ہو رہی ہے وہ آلموسٹ طے ہو چکی ہے، اور لوگ مل رہے ہیں، عمران خان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ تو چلیں، عمران خان ڈٹا ہوا یہ تو مان لیتے ہیں، لیکن پھر یہ بات آپ بھی مان لیں کہ عمران خان سے کسی نہ کسی کی ملاقات تو ہو ہی رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی صاحب نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر 9 جون تک عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو 10 جون کو قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے، یعنی جس دن بجٹ پیش کیا جائے گا سہیل آفریدی باہر بیٹھا ہوگا۔ ویسے تحریک انصاف بھی کمال کی جماعت ہے نا، عمران خان کو گرفتار کیا تو لگ پتہ جائے گا، خان کو رہا نہ کیا تو لگ پتہ جائے گا، عمران خان سے ملاقات نہ ہوئی تو لگ پتہ جائے گا، اور عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو لگ پتہ جائے گا۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر کچھ نہیں ہے، باتوں کے شعر ہیں، عملاً زیرو ہیں۔ تو عمران خان جن کے بارے میں سب جانتے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں لے کر آئی تھی، اب تحریک انصاف کے لوگ ان کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی کاریگر ہے تو ایک اور عمران خان بنا لے۔ تو عمران خان اگر اتنا بڑا لیڈر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اقتدار میں آ کے دکھا دے، ملاقاتیں بحال نہیں کرا سکتے، جیل سے نکل نہیں سکتے، اور لاہ عمل کوئی ہے نہیں، بیانیاں بنا نہیں سکتے، باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ اگلی خبر ہے کہ امریکہ نے کیوبا پر دباؤ بڑھانے کی مہم تیز کر دی ہے، اور امریکہ کا اگلا شکار کیوبا ہے۔ کیوبا کے صدر میگونل ڈیاز کینل اور ان کی اہلیہ اور انقلابی مسلح افواج کی وزارت دفاع سمیت اہم شخصیات اور اداروں پر نئی سفارتی اور اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس پر تمام ڈیٹیل جاری کی گئی ہیں، جس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کیوبا کی اعلیٰ قیادت کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا کیوبن صدر میگوائل اور ان کی اہلیہ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کاسترو کے بیٹے ایلیجنڈر کاسترو جو دفاعی اور قومی سلامتی کمیشن کے مشیر رہ چکے ہیں، ان کے خاندان کے 2 اہم ارکان پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ کیوبا کی وزارت دفاع اور مرکزی انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔